Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to ICC Men's T20 World Cup 2026 transmission. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi in Lifestyle, powered by Glow in Lovely. Janab, this is the fourth match between Afghanistan versus New Zealand. अफगानिस्तान आता है 183 का उन्हें टारगेट दिया है. न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं, एक पार्टनरशिप बड़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है हमें, एंड लगता है कि they've almost dominated the game. There are lots of things to be discussed. We will open the discussion, but before that I would like to introduce all of you to my co-host. हम बात कर रहे हैं मुफास करीम के. अस्सलाम वालेकुम, how are you? I'm fine, आप बताएं. ठीक ठाक हैं. और अगर हम मैच की बात करें तो बहुत एक्साइटेड मैच हो रहा है. 183 का टारगेट मिला है और रहमानुल्लाह गुरबाज 27 रन बनाकर आउट हुए. एक उम्मीद की जा रही थी कि बहुत टैलेंटेड बैटर हैं, लेकिन कंडीशन से भी हम होने के बावजूद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके. इसके साथ इब्राहिम ज़दरान की बात करें, वो भी 10 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन हैट्स ऑफ टू गुलबदीन नायब, 63 रन की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली और जो टारगेट है 180 प्लस तक वो ले गए हैं. अब उनकी पोजीशन भी अच्छी लग रही है और ऑलमोस्ट आप देखें 3 आउट न्यूजीलैंड के हो चुके हैं. बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम इस पे तबसरे करें, तज्ज़िया करें. वी हैव विद अस आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट. हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, cricket commentator, cricket analyst who has been a mentor and selector in domestic and national setup. हम बात कर रहे हैं मिस्टर आमिर सुहेल के. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन जी. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं जनाब. We have with us the great cricketing mindset on the other hand, who has been a former test cricketer, test captain. हम बात करते हैं उनकी commentary की, हम बात करते हैं उनके analysis की, that has always been spot on. Let's welcome Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you. Gentlemen, you both look great, mashallah. हम ज़रा बात करते हैं आज के मैच की तरफ और आई वुड लाइक टू ओपन द डिस्कशन. हमारे सामने टॉप ऑर्डर है. सलमान, हमने देखा गुलबदीन हैज़ बीन देयर. पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान का सफ़र रहा है उनकी क्रिकेट की जर्नी का. बट द वे गुलबदीन हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म लेटली, आज टीम के लिए खड़े रहे एंड 63 on 35 balls, having a strike rate of 180. How do you see this gentleman's form today? देखिए, आई थिंक played a very important role because वो जो 180 का strike rate है और at a stretch of 63 runs is exactly what enabled them to get to 182. और उसके साथ जो पार्टनरशिप्स हैं, सदीकुल्लाह अतल हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर. पहले वन डाउन खेलते रहे हैं बट आज गुलबदीन नाइब को इन्होंने प्रमोट किया एंड ही डिलीवर्ड. सो आई थिंक द कंडीशंस आर गुड. ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा स्कोर है कि जो मैच को आउटराइट डिसाइड कर दे, बट इट्स अ डिसेंट फाइटेबल स्कोर ऑन दिस पिच. तो अभी न्यूजीलैंड पे अच्छा खेल रही है, बट देन दीज बॉयज़ हैव गिवन अफगानिस्तान बॉलिंग समथिंग टू बॉल एट, क्योंकि स्पिन डोमिनेटेड अटैक है इनका. स्पेशली नए बॉल पे थोड़ा बहुत गेंद ज़रूर हिलता है अफगानिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स का, लेकिन उसके बाद दे रिलाई ऑन राशिद एंड मुजीब एंड मोहम्मद नबी टू मेक अमेंड्स. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट देयर स्ट्रेंथ विल बी. अगर न्यूजीलैंड उन्हें अच्छा खेल लेता है मिडल में, तो देयर इज़ अ फेयर चांस दैट न्यूजीलैंड विल एंड अप स्कोरिंग. और न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग हम लाइन की बात करें, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी. प्रेशर हो सकता है क्योंकि इंडिया के खिलाफ अभी 4-1 से सीरीज़ हारे हैं. अगर हम बात करें लोकी फर्गसन की, 4 ओवर्स में 40 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की हैं. इसके अलावा मैट हेनरी ने भी 1 विकेट हासिल की है, लेकिन स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं. सलमान भाई, क्या ज़्यादा प्रेशर है उन पर? देखिए, ऑब्वियसली जब आपकी विनिंग स्ट्रीक नहीं होती तो आप पे प्रेशर तो आता है. लूजिंग डजंट हेल्प योर कॉन्फिडेंस. बट हैविंग सेड दैट, वो अपोजिशन इंडिया थी, बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम्स थे. ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड अफेयर्स हुए हैं. इंडिया ने तो आउटराइटली चेस में बहुत कह लीजिए कि फ़र्क डाला है, लेकिन मैचेस बहुत हाई स्कोरिंग थे. दिस बीइंग अफगानिस्तान इज़ अ डिफरेंट अफेयर, और मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड पे कोई इतना प्रेशर होगा. जैसे सब कॉन्टिनेंट की टीम्स अगर 2 मैच हार जाए ना, तो बिल्कुल एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. विद न्यूजीलैंड दैट्स नॉट द केस. आमिर भी टीम साइफर्ड अभी तक खड़े हैं और 43 रन उन्होंने बना लिए हैं, तो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. आपको लगता है कि वो की रोल प्ले कर सकते हैं आज न्यूजीलैंड के लिए? देखिए, अभी इन्होंने रिसेंटली इंडिया में सीरीज़ खेली है काफ़ी लंबी, ODIs भी, और उसके बाद T20 क्रिकेट भी खेली है, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मुकाबला किया हुआ है. सो आई थिंक ये जहाँ पे 230-40 चेज़ करते आ रहे हैं, 180 तो इनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए. लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ से है इनके आगे, वो है राशिद खान का. उन्होंने आते ही पहले ओवर में आउट तो कर दिया है. लेकिन जहाँ तक आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें, आई थिंक मिचेल सेंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. वो बड़ा कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे थे, और दूसरे बॉलर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि अगर बैटर्स ने, अगर सेंटनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर अटैक होना है. तो उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ा लेट डाउन था जेम्स नीशम था. अगर वो अच्छी बॉलिंग कर लेते वहाँ पे,
تو پھر نہ آپ کو راچن روندرا سے بولنگ کروانی پڑتی، نہ گلین فلپ سے کروانی پڑتی. آئی تھنک وہ جو کیلکولیٹڈ پارٹنرشپ کی ہے گلبدین نے اور صدیق اللہ نے، جو انہوں نے 9 اوورز کے قریب جو 79 رنز کیے ہیں، آئی تھنک اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر آیا باقی جو بولنگ لائن اپ تھی، اور ایونچولی ایک ڈیسنٹ ٹوٹل جو ہے ہم نے دیکھا کہ افغانستان نے کیا. عامر, how do you see, because آپ نے بھی اسپیل کے بارے میں بات کی ہے, and I would like to talk about لوکی فرگسن as well. 4 اوورز میں جناب 40 رنز ایکسپینسو ثابت رہے ہیں آصف سے, 10 کی اکانومی رہی ہے, 2 وکٹس ارلی آن حاصل کر لی. رحمان کی بات کریں یا ابراہیم کی, what do you have to say about this gentleman, because he was expensive. دیکھیں انہوں نے آ کے پہلے 2 اوورز تو بہت اچھے کیے اور 2 آؤٹ بھی کیے, لیکن ایٹ ٹائمز جو T20 کرکٹ میں جو کیپٹنس کو کرنے کی ضرورت ہے, they don't have to think about last 5 overs. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بالر نے پریشر کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس پروویژن ہوتی ہے کہ آپ 1-2 بالرز کو جلدی سے اوور کروا کے میچ ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر وہاں پہ جب گلبدین اور یہ بیٹنگ کر رہے تھے, جب سمجھداری سے کھیل رہے تھے, اگر وہاں پہ یہ میچ ختم کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا, لیکن انہوں نے ڈیلے کیا. اس کی وجہ سے آئی تھنک ایک بریدر ملا افغانستان کو اور اچھی بیٹنگ کر کے وہ 182 پہ. لیکن جو مورل آف دا سٹوری ہے اس ساری چیز میں یہ ہے کہ مڈل اوورز میں بڑے آرام سے ایک اچھا رن ریٹ مینٹین کر کے لے کے گئے, وکٹیں ہاتھ میں رکھی, اور اینڈ میں آ کے جب انہوں نے ایکسلریٹ کیا تو دے ور ایبل ٹو پٹ ڈیسنٹ تو نہیں کہوں گا, امپوزنگ ٹوٹل آن دا بورڈ. اور جہاں ہم بات کریں, تھینک یو عامر جی, پر جہاں ہم بات کر رہے تھے پارٹنرشپ کی, ٹیم سائفرٹ کی, گلین فلپس کی, سلمان وہیں پہ, راشد کیم اینڈ ہی ہیز ٹیکن اے کروشل وکٹ آف گلین فلپس. وہ جو لگ رہا تھا کہ 50 تک پہنچ جائیں گے, وہ وہی بات ہے آپ نے کہا کہ راشد از گوئنگ ٹو پلے اے رول اینڈ ہی ڈیڈ. دیکھیے میجر فورس ہے راشد, از دا ٹرمپ کارڈ, ان کی ریگولر وکٹس لیتا ہے, پرابلی دا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ان دس فارمیٹ اور ون آف دا بیسٹ بولرز ٹو ہیو پلیڈ دس فارمیٹ. سو آئی تھنک کہ ہی از دا مین پرسن جس کو ڈیل کرنا ہے نیوزی لینڈ نے, اور اگر اس کو وہ مزید وکٹس نہیں دیتے اور کہہ لیجیے کہ 30 کے قریب بھی اسے رنز کر لیتے ہیں, تو آئی تھنک دیر ول بی ان اے گڈ پوزیشن ٹو ون دس گیم. تو ایز گڈ ایز ہی از, ہی ول ریمین اے تھریٹ. بٹ آئی تھنک کہ نیوزی لینڈ کو بھی اگر ہم دیکھیں نا, بال کو اتنا اچھا نہیں تھا جس پہ فلپس آؤٹ ہے. فلپس بڑی فارم میں ہے, انہوں نے انڈیا کے خلاف سیریز میں بہت عمدہ بیٹنگ کی ہے, شاید تھوڑا زور سے مار گئے, زور ہے بھی ان میں بڑا. آئی ریممبر ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ ود ہیم, اور وہ کہتے ہیں میرے چھکے کے رن جو ہے نا وہ 8 ہونے چاہیے کیونکہ میں بڑی لمبی ہٹ مارتا ہوں. سو دیٹس دا کائنڈ آف کانفیڈنس دیٹ ہی کیریز ان ہز ہٹنگ, اور وہ جاتا بھی ہے, لمبے لمبے شاٹس مارتا ہے. سو پرابلی ہی تھاٹ کہ یہ بال زون میں ہے. بٹ اور سلمان بھائی ابھی آپ دیکھیں نا 10 اووروں میں آلموسٹ انہوں نے 100 کر لیا ہے, اور 8 کی رن ریٹ آئی تھنک تو آرام سے کمفرٹیبلی وہ جیت سکتے ہیں کیونکہ مارک چیپمن بہت ٹیلنٹڈ بیٹر ہیں. دیکھیے یہاں سے تو نیوزی لینڈ ول ہیو ٹو میک اے مسٹیک ٹو لوز دس گیم. آئی تھنک دے آر ویل آن کورس ابھی. اچھا, آپ نے کل بات کی تھی آسٹریلیا کے مائنڈ سیٹ کی, سنس یو ہیو ڈن اے پوڈ کاسٹ یو جسٹ مینشن, ہاؤ ڈو یو سی دا مائنڈ سیٹ آف نیوزی لینڈ ٹیم؟ آئی تھنک ناٹ ایز روتھلیس ایز آسٹریلیا, تھوڑے مائلڈ ہیں ان کی نسبتاً. بٹ اگر آپ ان کو کرنٹلی دیکھیں, the physical structures are very imposing, دراز قد ہیں, لمبے چوڑے تگڑے ہیں, اور ویل پریپیئرڈ فار دس فارمیٹ. ایک چانس تھا شاید راشد سے مس ہو گیا ہے, could have been you know another wicket, اور سیٹ بیٹسمین تھا, پہلے بھی انہوں نے سیٹ پلیئر کو آؤٹ کیا, تو راشد تو اپنا امپیکٹ لا رہے ہیں. ٹاک اباؤٹ نیوزی لینڈ, آئی تھنک یہ تھوڑے مائلڈ ضرور ہیں بٹ بہت کنسسٹنٹ ٹیم ہے. بڑے ٹورنامنٹس کے سیمی فائنل فائنلز میرے خیال یہ بہت کنسسٹنٹلی کھیلتے ہیں. دے آر ون آف دوز ٹیمس کہ جو آن پیپر شاید کو بہت تھریٹننگ نہیں لگتے ایٹ ٹائمس, بٹ ایز اے یونٹ بہت اچھی آؤٹ کمز دیتے ہیں یہ لوگ. لیکن بائیلیٹرل سیریز میں ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چلیں ایونٹس میں سیمی فائنل میں جگہ بنا لیتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے جب وہ پاکستان آ کر بھی کھیلے, انڈیا کے خلاف بھی کھیلے, کہ بالکل ون سائڈڈ مقابلہ جا رہا ہے. یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں, پاکستان میں تو انہوں نے خاصے اچھے مقابلے کیے ہیں اور میچز جیتے بھی ہیں, سیریز بھی جیتی ہے انہوں نے. تو اگر ایک آدھ ہار بھی گئے ہیں تو آئی تھنک پاکستان از اے گڈ ٹیم. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان سے ہارتے ہی رہے گا. سو اٹس ناٹ این ایزی ٹور فار دیم. بائی دا وے سب کانٹیننٹ از ناٹ این ایزی ٹور فار ٹیمز کمنگ فرام دیئر. اور یہ بہت سارے نئے پلیئرز کے ساتھ پاکستان آتے رہے ہیں, بہت سارے میجر پلیئرز. ابھی انڈیا سے بھی جو ان کی سیریز ہوئی ہے اس میں 4 سے 5 پلیئرز نہیں تھے ان کے, اس کے باوجود انہوں نے ون ڈے سیریز جیتی ہے, کلین سویپ کیا ہے انہوں نے انڈیا کو ٹیسٹ میں بھی. سو دے ہیو ڈن ویل ان دا سب کانٹیننٹ. اچھا, آلسو ابھی ہم بات کریں نیوزی لینڈ کی, دے لاس دس سیریز ٹو ٹیم انڈیا ایز ویل, ناؤ دے پلئنگ ان انڈیا, تو یہ بھی تو ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایک کم بیک دیکھا ہم نے انیشیلی پارٹنرشپ کا. ڈو یو تھنک دیٹ از آلسو ہیلپنگ دیم اینڈ دیٹ کین ہیلپ دیم؟ دیکھیں یہ ایڈوانٹیج تو ہے, لیکن
یہ پہلی دفعہ چنائی میں جی جو ہے وہ میچ کھیل رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ چنائی کی جو اسکوائر ہے وہ ابھی نئی انہوں نے ری لے کی ہے, اور اس کے اوپر انشور ہیں ساری ٹیمیں کہ یہاں پہ کیا بیہیویئر ہوگا پچ کا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کو اتنا برا نہیں کھیلی یہ پچ, اور کافی زیادہ جو ہے وہ بیٹسمینوں نے یہاں پہ اگر willing to work hard انہوں نے رنز بھی کیے ہیں. سو آئی تھنک تھوڑا بہت ایڈوانٹیج تو ہے, لیکن اس میچ کی اگر بات کریں تو ایڈڈ ایڈوانٹیج کسی ٹیم کو نہیں تھا. We have one breaking and that is about ICC. کیا ہے ہماری ٹیم ہمیں دکھا رہی ہے؟ بالکل جی, آئی سی سی کا جو وفد ہے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے پاکستان بہت جلد پہنچ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ BCB کے جو صدر ہیں امین الاسلام وہ بھی آلریڈی پہنچ چکے ہیں اور معاملہ طے ہونے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 فروری کو کیا بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا. اور یوسف انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. یوسف بھائی, کیا ڈیولپمنٹ ہے, کب دیکھ سکتے ہیں کہ 15 کو ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے انڈیا سے؟ دیکھیں مفاد, بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج ہے جس میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو صدر ہیں امین الاسلام وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں. اب چند ہی گھنٹوں بعد جو ہماری ذرائع نے کنفرم کیا کہ 4:30 بجے کے قریب جو ICC کا وفد ہے وہ بھی پاکستان پہنچ رہا ہے, جس میں یقینی طور پر اسی بات پر مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ حکام کے درمیان کے 15 فروری کو جو تاریخ کو جو میچ ہے پاکستان انڈیا کا اس کو ہر صورت میں یقینی بنایا, جس کے لیے یقینی طور پر اب ICC پاکستان کے موقف کے بعد بیک فٹ پر آ چکا ہے. اور انڈین میڈیا جو مرضی کہتا رہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے سٹانس پر بالکل واضح طور پر کھڑا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کو ورلڈ کپ سے باہر کر کے ان کا ایک وینیو کا ایشو تھا جس کو حل کرنے کی ضرورت تھی. پاکستان کا مطالبہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ بنگلہ دیش کو دوبارہ شامل کیا جائے, تو پھر اسکاٹ لینڈ کو جھنڈی کروا دی جائے گی, تو یہ اٹ سیلف ایک جوک نہیں بن جائے گا ورلڈ کپ؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش کو دوبارہ ورلڈ کپ کا حصہ بنایا جائے گا, لیکن ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ICC اور PCB اور BCB مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو جو ICC کا ریونیو ہوگا اس میں سے ان کا جو حصہ بنتا ہے جائز وہ یقینی طور پر ان کو دیا جائے, اور فیوچر میں اس بات کی بھی گارنٹی دی جائے کہ اس قسم کی جو بھی صورتحال میں کسی بھی ممبر بورڈ کے ساتھ ICC کوئی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اور جہاں آج مذاکرات ہوں گے یقینی طور پر اس میں بڑی پیش رفت کا امکان ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ کا معاملہ ہے اس کو یقینی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش. بہت بڑی خبر ہے یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عامر بھائی, امیدیں پھر سے جاگ رہی ہیں, لگ رہا ہے کہ وہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے ہو سکتا ہے. دیکھیں, یہ ڈائیکاٹمی ہے نا, جب آپ ICC کی بات کریں, آپ نے آرام سے بنگلہ دیش کو تو سائڈ پہ کر دیا, اور ایک میچ کے اوپر آپ جو ہیں وہ پاؤں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مثالت ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے انوالوڈ ہے نا. آپ نے بنگلہ دیش کو تو آرام سے سائڈ پہ کر دیا, یہاں پہ جب آپ خود پھنسے ہیں تو آپ ترلوں پہ آ گئے ہیں. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں, جو سناریو جو میں گیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ICC might have convinced امین الاسلام جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے انٹرم چیئرمین ہیں کہ آپ بھی آئیں اور آپ کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ ٹھیک ہے, آپ نے ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ سٹانس لیا, وی اپریشیٹ دیٹ, گورنمنٹ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, لیکن آپ فلیکس کر لیں. جو امین الاسلام کا یہاں پہ آنے کا جو بی آل اینڈ اینڈ آل ہے وہ یہی ہے کہ وہ آ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریکویسٹ کریں کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہر چیز کو, لیکن آپ اپنا ڈیسیژن جو فلیکس کریں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ PCB جو ہے وہ کتنا فرم رہتا ہے اس پر. سلمان, جس طرح انہوں نے کہا عامر نے کہ ICC might have convinced them, but problem تو بیسکلی بنگلہ دیش کا ہی تھا. And he coming صرف بنگلہ دیش نہیں, بنگلہ دیش نہیں, انڈیا کا ایٹیچیوڈ بھی ہے, انڈیا کا ایٹیچیوڈ بھی ہے. اگر آپ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے ہم نے بہت بڑا سٹانس لیا, وہ اس لیے کیا کہ انڈیا کا ایٹیچیوڈ از رانگ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اب افغانستان نے بھی کمپلین کر دی. بالکل بالکل. سو اب ہمیں جو ہے وہ جو کیس لڑنا ہے کہ وہ اولمپکس کمیٹی میں بھی جانا چاہیے. بالکل, کہ بھئی یہاں پہ اولمپکس کی اگر بڈ کر رہے ہیں تو یہ تو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اب آپ نے اگر ان کو دانت دکھائیں, اب پورا ان کو گھر چھوڑ کے آنا. آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں, ہی کمنگ ٹو پاکستان, اور وہ اب ایوری ڈے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی ہیم کمنگ ٹو پاکستان آن بہاف آف ICC perhaps؟ دیکھیے, اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جی وی آر اوکے ود اٹ اینڈ ناؤ یو کین پلیز گو ہیڈ اینڈ پلے دا گیم, کہ سولیڈیرٹی ہم مطلب مان لی کہ آپ نے بہت اچھی کی, بٹ ہاؤ ول اٹ لک اپون ہم سیلف, کہ مطلب آپ کے لیے کسی نے اتنا اسٹیپ لیا اور آپ کے کہہ دیں کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کھیل لیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اینڈ پاکستان's decision of not playing this game doesn't only come from this occasion.
یہ ایک بلڈ اپ ہے پورا ایک اسٹریک ہے ایروگنٹ ڈیسیژنس کی, ایک اکنامک مسل کو شو کرنے کی, دوسروں کو سپریس کرنے کی, اوور پاور کرنے کی, اور انریزنیبلی لبرٹیز لینے کی ایک اسٹریک ہے. تو آئی تھنک پاکستان ہیو ڈن ویل, اینڈ واٹ دے ڈو نیکسٹ ول ڈٹرمن کہ کتنا اچھا اپنے اسٹیپ کے بعد اپنے مقصد کو حاصل کیا ہے. سو آئی تھنک پاکستان شوڈ بی ویری کیئرفل on what terms to accept the next thing. اور میں ایک چیز ایڈ کروں گا, ان کا ایک پہلے آنا امین الاسلام کا, ٹھیک ہے, it is notable. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خواجہ عمران ہے سنگاپور کے, وہ ادھر بھی گئے ہوں گے, اور ان کا پہلے آنا یہی بتا رہا ہے کہ وہ ٹرائی کریں گے کہ جی آپ نے سارا کچھ کر دیا اب آگے. لیکن having said that, اب تھوڑا سا اور جو ہے اس کو لنگر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کیا اس چیز سے اچیو کر سکتے ہیں. اچھا, I was just going through the articles also. احسان مانی صاحب نے بھی ان کے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اپنی کہ جے شاہ کو بھی جانا چاہیے, یہ جو معاملہ ہے یہ ونس فار آل حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو ڈریگ ہوتا جا رہا ہے نا, کئی سال ہو گئے. دیکھیں جے شاہ کو کدھر جانا چاہیے, what is saying کہ پاکستان آنا چاہیے, which seems to be impossible because India پاکستان کی تو وہ پولیٹیکل کنسٹرینٹ ہیں ان کے. لیکن having said that, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اگر آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اگر پولیٹکس کو آپ اسائڈ نہیں کرتے, دین یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ہیڈنگ ICC. اگر آپ معاملے کی ریزولوشن کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے, دین یو شوڈ ناٹ بی ہیڈنگ این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سلمان یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ویسے, اور یہ پوائنٹ آئی ایم جسٹ تھنکنگ ٹھیک ہے ICC بہت پاورفل ہے, انڈیا از رولنگ اٹ, بٹ the point which he has discussed, it is actually the concern. لیکن کوئی بھی ٹیم اس پہ بات نہیں کرتی کہ پولیٹیکل اینگل الگ سائڈ پہ ہونا چاہیے, کھیل کے بارے میں بات کریں کیونکہ آپ کی ذمہ داری کھیل ہے. دیکھیں جو تو لوگ امیڈیٹلی انٹیکٹ ہیں کرکٹ بورڈز کے ساتھ اینڈ in a way affiliated with the ICC, they are refraining from commenting, ٹھیک ہے, which is understandable, ان کے contracts ہوں گے which they have to abide by. But having said that, جتنی بھی free speech ہے, talk about Atherton, Nasir Hussain, there's an English podcast جس میں 5 ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, آسٹریلینز اس پہ بات کریں, they all say کہ بھئی India has taken it to next level and it's unfair on part of Bangladesh. اور جس طرح کی ان کی ڈومیننس ہے جو کہ انریزنیبل ہوتی جا رہی ہے, تو آئی تھنک دیو آل سیڈ ویل ڈن ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, اب اس ویل ڈن کا مطلب یہ نہیں کہ شاباش واپس کھیلنا شروع ہو جائے اور پھر وہیں پہ بات آ جائے. سم تھنگ ہیز گاٹ ٹو چینج. ایدر ICC سیز کہ اب جہاں بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے سب وہاں جایا کریں گے, if we give a security clearance irrespective of the governments, یا تو پھر انہیں گورنمنٹ والی شک ختم کرنی پڑے گی سب کے لیے, تو یا پھر سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. And then what else will be on the table, I don't know. وہ پاکستان کی pick and choose ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, ناصر حسین اور یہ سارے کامنٹری بھی کر رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, ICC کے لیے کرتے ہیں, ICC کے لیے کرتے ہیں, اور وہ نہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں نہ کسی اور سے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں جی جو اس جگہ پہ ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بات کرتے ہیں جنٹلمین. We have to move towards a short commercial break. This show has been presented to you by Pepsi and Lifestyle, powered by Glow and Lovely. Keep watching our special transmission. We call it Josh Jagade. Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifestyle, powered by Glow and Lovely. جناب, ورلڈ کپ ایک سائڈ پہ ہے اور پاکستان انڈیا کی جو گفتگو ہے, جو کنٹروورسی ہے, وہ ہر روز ڈسکس ہو رہی ہے. لیکن ٹیم, اگر ہم بات کریں ان پرٹیکولر انڈین میڈیا کی, روز کوئی نہ کوئی نیوز لے کے آتے ہیں. آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ چلیں کوئی نہ کوئی ریزولوشن نکل آتا ہے. سنس ہم نے دیکھا کہ آج کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آئے گی, پھر انڈین میڈیا کی ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا جس میں وہ گلوریفائی کریں گے کہ پاکستان ہیز سرنڈرڈ. آئی مین دے ول کم اپ وتھ سم اسٹوری. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ دیکھیے اس کا آسان طریقہ کار ہے, جو بھی ریزولوشن ہوتا ہے اٹ شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ اینڈ سائنڈ, اور اس کے بعد دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو پریس کانفرنس جو ہے کمبائن کرنی چاہیے اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ان وجوہات کے اوپر وی ہیو کم ٹو دس ڈیسیشن. پھر جو ہے وہ جو اسپیکولیشن ہے یا کوئی گیس ورک ہے یا کوئی آپ نے انوینڈوز کریٹ کرنے ہیں, وہ نہیں ہوں گے. اچھا, یہ ابھی ہم نے ایشیا کپ میں بھی دیکھا ہے
ایک کنٹروورسی سامنے آئی تھی, میچ کھیلنا ہے نہیں کھیلنا, کوئی ڈاکیومنٹ سامنے نہیں آیا تھا, جو بھی ڈسکشن ہوئی تھی امپائر کی, if you remember, تو ڈاکیومنٹ ہونا, سامنے آنا, یہ تو خلاف ورزی ہو جائے گی نا ان کے رولز کی. اس کی کیسے میک شور کریں کہ یہ منظر عام پہ آئے؟ hasn't been a comparative problem in an ongoing tournament. اتنا بڑا ایشو تو کوئی نہیں ہوا, اور وہاں پر تو ہاتھ نہ ملانے کی بات تھی, پھر وہ میچ ریفری کی طرف سے ایک کامنٹ آ گیا, پھر وہاں پہ تو ایک اس ایکسٹینٹ تک چلے گئے کہ ان کے کامنٹیٹر سے بات نہیں کرنی. ٹاس پہ پہلی بار 2 لوگ انٹرویو کر رہے تھے, سو دے جسٹ ٹک اٹ ٹو اے لیول ویئر یو نو اسپورٹ اگلی لگنی شروع ہو گئی تھی. سو آئی تھنک کہ اگر وہ تب ریت روایت نہیں بھی تھی تو اب بنانی چاہیے. پھر جب اتنا بڑا اسٹیپ لیا تو پھر کوئی نئی شک آنی چاہیے, کوئی نیا رول بننا چاہیے, اینڈ دیٹ شوڈ پٹ any arrogant party in its place کہ بھائی بس ٹھیک ہے آپ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کرکٹنگ ورلڈ کے اندر, but that doesn't mean that you start rolling over the other nations and you know not give them the fair importance. بالکل سلمان بھائی, اور وہ پاکستان کے لیے آپ کو لگتا ہے کل کو مشکلات بھی کھڑی کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی ہوسٹ کریں کسی بھی بڑے ایونٹ کو؟ وہ کب نہیں کرتے مجھے یہ بتائیں, بنگلہ دیش کے خلاف 14 ووٹ پڑے ہیں, مشکل کھڑی کر دیں گے, کیا کریں گے کہ پاکستان کے میچ میں ٹاس بند ہو جائے گا, کیا کریں گے؟ آئی مین کہ وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا, اس سے زیادہ کیا کریں گے. سو آپ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے اور پریسر میں both the parties should be there. ہوگا the way we have seen محسن نقوی صاحب آپریٹ, مجھے نہیں لگتا کہ باتوں میں آئیں گے. اب وہ انف دیکھ لیا انہوں نے کہ سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اس سے پہلے شہریار صاحب کے ساتھ کیا ہوا. سو آئی تھنک کہ آپ کو سیکھنا ہی ہے نا اس سے. تو ابھی تک دیکھیں وہ he has been firm, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا کہ کان میں بات ہوگی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گی. I do not expect that. پر ایک پاسبلٹی رکھ لیتے ہیں, what if it happens, تو پھر تو دنیا they will be assuming things. نہیں assume, اگر آپ نے اس کو ابہام میں رکھا اور اگر آپ نے اس کو ڈاکیومنٹ نہ کیا اور پریشر نہ آیا تو obviously آپ جو ہیں وہ موقع دیں گے نا دوسروں کو کہ وہ جو مرضی جو ہے آئیڈیاز جو ہیں وہ فلوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا بڑے دوست ہیں میرے انڈینز, بڑے ڈسپلنڈ لوگ تھے, بڑے فورتھ کمنگ اور یو نو کارڈیل. لیکن یہ لاسٹ 10-12 ایئرس میں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, تو آئی تھنک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو جن کو تھوڑا سا آج کے میچ پہ آ جاتے ہیں. میچ ڈرا ہو چکا ہے اور لمبا چھکا لگا ڈیرل مچل کی طرف سے, اچھی فارم میں ہے. انڈیا کے خلاف بھی 2 سینچریز آئی ہیں, تو جو ہم نے کہا تھا کہ شروع میں گھبرائے ہوئے نظر آئے ہیں, لیکن جس انداز سے کم بیک کیا ہے تعریف بنتی ہے. سلمان بھائی واٹس یور ٹیک؟ جی ہاں بالکل, نیوزی لینڈ ایز ایکسپیکٹڈ کہ جس طرح وہ کھیل رہے تھے دے وڈ ڈومینیٹ, اور ہم نے یہی بات کی تھی نا 1-2 اوور پہلے جیت جائیں گے, تو ابھی 2 اوور سے زیادہ کا کھیل باقی ہے. 2.2 14 بالیں اور 1 رن رہ گیا. اٹس ٹائڈ ناؤ, دی سکورز آر لیول. لیکن اپنے سپنرز پہ جو ڈیپینڈ کر رہے تھے اس میں بھی ناکام افغانستان. دیکھیں بیسٹ بیٹ ان کی جو تھی وہ راشد خان تھے, ہی کنسیڈرڈ 36 رنز ان ہز 4 مجیب نے اوورز. بس اچھی بالنگ کی, 2 وکٹیں حاصل کی ہے, بٹ دین دی اماؤنٹ آف ڈسٹرکشن ریکوائرڈ ٹو اسٹاپ نیوزی لینڈ وازنٹ ڈن بائی دی اسپنرز. اور یہ یہاں پہ 9 بال بھی لگ رہی ہے. میرا خیال میچ ختم ہونے کو آ چکا ہے, اور اب جس طرح میچ ختم ہونے کو آ چکا, آپ تو کہہ رہے تھے ہو گیا ختم. بالکل, یہ 9 بال لگ رہی ہے نا, کیونکہ برابر ہو چکا تھا میچ, تو اب 9 بال آ چکی ہے. تو عامر بھائی بالکل کمفرٹیبلی نیوزی لینڈ نے چیز کیا. لیکن جس طرح کی پچز ہیں, نیوزی لینڈ جس طرح کھیلتا آ رہا ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے شروع میں آ کے 2 وکٹیں گوائی, لیکن آپ کو ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ وہ جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق چلتے رہے, اور جو کنٹمپری کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے اسپیشلی ان T20 اس کو وہ فلفل کرتے ہیں. نیوزی لینڈ از اے ڈینجرس سائڈ. اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیرل مچل آلسو. ہم نے ڈسکس کیا کہ ابھی ہم بات کریں جو انڈیا میں ODI سیریز ہوئی تھی, وائٹ واش بھی ہوا, اور ڈیرل مچل ٹورنامنٹ کے بیسٹ بیٹسمین بھی تھے, اور آج بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. wanna say something about ڈیرل مچل as well? I think he is a very capable, very underrated individual. بہت عمدہ ان کی پرفارمنسز ہیں. He you know controls the innings. middle order میں ایسے پلیئرز کی ضرورت ہوتی ہے ہر ٹیم کو. They play a very important pivotal role in the innings. تو آپ دیکھ لیجئے, minimum of risk, minimum of fuss, but he produces good results for his team. اور یہی تجربے کا فائدہ جو ہونا چاہیے ہر ٹیم کو. اپنی گیم کو انہوں نے شیپ بھی کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دی T20. 5 وکٹوں سے شکست دے دی افغانستان کو. ویل ڈن ہے, نیوزی لینڈ نے بہت اچھا آج اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا سارا, جس طرح ہم امید کر رہے تھے کہ 1 سائیڈ مقابلہ ہوگا. لیکن چلیں, بیٹرز کی تعریف ایسے بنتی ہے نیوزی لینڈ کی. جہاں ہم نے پارٹنرشپ کا ذکر کیا وہاں پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں نا ان کی بولنگ اسپیل کے, بولنگ یونٹ کے اوپر. عامر, آپ جو گیو اویز ہیں, آج جو
what they need to learn out of this match? अगर हम बात करें अफगान ब्रदर की, what do you think what they need to work on? देखिए अफगानिस्तान की टीम को अगर आप इनकी स्ट्रेंथ्स को देखें, जब आप इनको कंडीशंस देंगे जी, जहाँ पे थोड़ा सा गेंद फंसेगा वहाँ पे ये बहुत अच्छा करते हैं. जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी सी जो पिचेस थी उस पर टर्न था, उस पर थोड़ी सी ग्रिप थी, दे परफॉर्म्ड वेल. लेकिन जहाँ पे ट्रू कंडीशंस होंगी दे विल स्ट्रगल, क्योंकि इनके पास स्पिनर्स तो हैं लेकिन फास्ट बॉलर्स वो नहीं है जो इम्पैक्ट क्रिएट करें. और आज जो स्पिनर्स थे, they were also not able to pull it off. देखिए जैसे आमिर भाई ने कहा ना, कंडीशन सेंट्रिक है, ग्रिप चाहिए, थोड़ा सा रफनेस चाहिए पिच में, तो वहाँ पर फिर दे बिकम वेरी डेंजरस. अगर वो ट्रू बैटिंग कंडीशन है, चैंपियंस ट्रॉफी में इनका क्या हाल हुआ था लाहौर के मैचेस में, बिल्कुल 450 350 रन इन्हें हो रहे थे. सो राशिद खान एक लेग स्पिनर जरूर है लेकिन एक ही ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हैं. सो ही नीड्स सम कंडीशंस टू बी इफेक्टिव, अदरवाइज ही इज नॉट इन द लीग ऑफ शेन वॉन्स और अब्दुल कादिर या जो हर जगह पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं. सो आई थिंक वो लिमिटेशंस उनकी हैं और बड़ी टीमों को पता है इन लिमिटेशंस का. और कोई खास फास्ट बॉलर्स भी नहीं है अफगानिस्तान में. कहते हैं ना क्वालिटी बॉलर प्रोड्यूस कर सके. फजल हक फारूकी की बात करें हम, अजमतुल्लाह उमरज़ई, ज़्यादा आप डिपेंड स्पिनर्स पे करते हैं. नए बॉल पहले 6 ओवर्स में अगर थोड़ा बहुत स्विंग मिल रहा हो तो दे कैन बी हैंडफुल. उसके बाद ना तो पेस है बहुत ज़्यादा और रिवर्स में कोई हमने कभी इनकी तरफ से देखा नहीं कि सच कोई इतना इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया हो. और इस फॉर्मेट में शायद रिवर्स होता भी कम है क्योंकि इट्स ओनली अ 20 ओवर गेम. जी, सो आई थिंक राइटली सो न्यूजीलैंड हैव वन, दे वर अ बेटर टीम एंड इन दिस कंडीशंस उन्हें ही जीतना चाहिए था. And before we sign out from this transmission, जनाब, इसके बाद इंग्लैंड वर्सेस नेपाल and then we have श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड. आमिर, इंग्लैंड एंड नेपाल, जैसे आपने कल भी कहा कि they are going to face for the first time. अब नेपाल will be facing them for the first time in England as well. वर्किंग तो करके दोनों ही टीम आए होंगे. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट नेपाल हैज़ टू डू ताकि वो ज़रा डोमिनेट कर सकें, कोई प्रेशर क्रिएट कर सकें, जस्ट हाउ यूएस एंड इंडिया से रहे? देखिए आई थिंक ये जो मिनोज हैं उनको जो जब इतने बड़े स्टेज पे आते हैं उनको अपने ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं होती. ऑल दे नीड टू डू इज़ कि वो जो स्टेज है उसको एंजॉय करें. अपनी जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी टीम बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश करती है उसको और ज़्यादा मार पड़ती है. जस्ट गो देयर, प्ले द सिचुएशन वेयर. अगर इंग्लैंड की टीम काबू आती है तो उसको काबू किए रखें. अब देखें हमने 3 मैचेस ऑलरेडी देख लिए हैं जहाँ पे मिनोज ने बड़ी टीमों को जो है वो कंट्रोल किया, लेकिन इन दी एंड बड़ी टीम अपने आप को दिखा जाती है कि वो अपने आप को बाहर निकाल लेती है. बिल्कुल जी, ठीक हो गया. उम्मीद करते हैं दीगर मैचेस भी इंटरेस्टेड होंगे. आज के लिए फिलहाल इतना ही. आपसे जल्द मुलाकात होगी. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.